बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बहुत खुश थी। अल्लाह ताला ने शादी के 3 सालों के बाद मुझे औलाद जैसी नेमत दी थी। मेरे पहलू में मौजूद नन्हा मुन्ना सा वजूद हंसता मुस्कुराता तो मुझे ज़िंदगी का एहसास होता। मैं अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थी, जबकि मेरे शौहर की खुशी का तो कोई ठिकाना न था। सास मेरे सदके वारी जाती थीं, लेकिन ये खुशी मुझे ज़्यादा देर खुश न कर सकी, क्योंकि मेरे बेटे की पैदाइश के 1 हफ्ते बाद ही मेरी सास बुरी तरह बीमार पड़ गईं। हमारे घर का सारा काम हमारी काम वाली शकीला पर आन पड़ा था। हम लोग तो जैसे उसके मोहताज ही होकर रह गए थे। मैं बिस्तर से हिल न सकती और मेरी सास की बीमारी ने उन्हें आजिज़ कर रखा था। ऐसे में शकीला ही हमारे लिए स्याहो सफ़ेद की मालिक बनी हुई थी, मगर वो बहुत वफ़ादार औरत थी। हम सास बहू की खिदमत खूब करती और हर काम वक्त पर करती। एक दिन शकीला सब कामों से फारिग होकर घर जा रही थी कि उसे किसी ने दरवाजे पर बुला लिया। शकीला को मैंने आवाज़ देकर पूछा कि कौन है, क्योंकि वो काफ़ी देर से किसी से बहस कर रही थी। फिर शकीला अंदर मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बीबी जी, एक फ़कीरनी आपसे मिलना चाहती हैं। मुझे हैरत हुई कि फ़कीरों पीरों का मुझसे क्या वास्ता। मैं तो कभी ऐसे लोगों से मिली भी नहीं हूँ। मेरी बात पर उसने मुझे बताया कि वो औरत मुझसे मिलने पर बहुत इसरार कर रही है। कहती है कि जब तक बीबी जी से ना मिलूँगी अपने घर नहीं जाऊँगी। मुझे उनको बहुत ज़रूरी बात बताना है। मैंने शकीला को इजाज़त दे दी कि उस औरत को अंदर ले आओ। शकीला को इजाज़त मिलने की देर थी, वो उस बुसीदा कपड़ों वाली औरत को मेरे कमरे में ले आई। उस औरत ने पूरा अजीब व गरीब कपड़े और घुंघरू पहन रखे थे। उसके जूते भी घास फूस से बने लग रहे थे। मैंने उसको देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत ही बेचारी, मिस्कीन और लाचार है। ये मुझे क्या बात बताएगी, मैंने दिल में सोचा। जल्दी बोलो, क्या बात है? तुम्हारे जाने के बाद मुझे दरवाज़ा भी बंद करना है, मैंने उसे टालने वाले अंदाज में कहा। यकीनन ये मुझसे कोई धोखेबाजी करने के चक्कर में है। उसके चेहरे पर मक्कारी और अय्यारी तहरीर थी। मैं तुझे ये बताने आई हूँ, वो औरत गिरजदार लहजे में बोली, कि तू अपनी औलाद को खो देगी अगर तूने अपने शौहर का कुर्ब इख्तियार किया। अगर अपने बेटे की ज़िंदगी चाहती है तो इसी वक्त उससे तलाक ले ले, वरना तेरा ये बेटा शायद इस दुनिया में बाकी न रहे। मेरी इस बात में जो राज छुपा है वो तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये मेरे इल्म की हद से बाहर है। मगर मैं तुम्हें इतना बता दूं, तुम अपने शौहर के साथ इस ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकोगी। अगर तुम उससे तलाक लेने का हौसला रखती हो तो मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बचाकर खुशी होगी, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। उस औरत ने बड़े ही पुरस्कार लहजे में कहा। उठकर जाने लगी तो मैंने उसको डांटते हुए बैठने का कहा। कहाँ जा रही हो बुढ़िया? मेरे शौहर पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने इस औलाद के लिए कितना इंतज़ार किया है कुछ मालूम है? मुँह से औल फौल बकने से पहले ये तो देख लिया करो कि किसी के लिए उसकी खुशियाँ कितनी अहम हैं। अपना हाथ हवा में लहराकर एक बार फिर हक का नारा लगाकर वो मेरे करीब आकर बोली, तुम्हारी खुशियाँ ही तो अजीज़ हैं। जब ही तुमको ये बात बता रही हूँ कि तुम्हारी माँ ने मुझसे नेकी की थी कभी, और उसी नेकी का सिला लौटा रही हूँ। मैं तुमको आखिरी बार शौहर से तलाक ले लो, वरना तुम इस बच्चे से हाथ धो बैठोगी। उस औरत की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे जाने का कहा। वो मुस्कुराती अजीब सी मक्कारी चेहरे पर लिए वहाँ से चली गई। मैं उसका रास्ता तकती रह गई। ऐसी ढीठ औरत मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। या अल्लाह, मुझे तमाम बुराइयों के शर से बचाना। मैंने अल्लाह से दुआ की। शकीला से कह दिया कि आइंदा ऐसे लोगों को घर के अंदर दाखिल ना होने देना, भले वो जो भी कहें। शकीला ने मेरी बात सुन ली थी। उसके बाद से वो औरत दोबारा नहीं आई, मगर मुझे उसकी बातों से परेशानी हो गई थी। मैंने अपनी अम्मा को ये बात तो नहीं बताई कि कहीं वो परेशान ना हो जाए, और अपने शौहर से भी जिक्र नहीं किया कि कहीं गुस्से में आकर वो कुछ गलत ना कर बैठें। मगर दिल में मैं बहुत परेशान थी
اور پھر اگلے ہی دن جب میں صبح اٹھی تو میرے بیٹے کے رونے کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں سمجھی کہ مارے بخار کے رو رہا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس کے پیٹ میں شاید شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے بار بار چلا رہا تھا۔ شاید اسے پیٹ میں شدید درد تھا۔ اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے شکیلہ سے فوراً کہا کہ جا کر کوئی ٹیکسی یا رکشہ لے آؤ، میں اپنے بیٹے کو ہسپتال لے جاؤں۔ شکیلہ منع کرنے لگی کہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں، آپ ایسے میں ہسپتال مت جائیں، مگر میرے سر پر دھن سوار تھی۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر جیسے ہی ہسپتال پہنچی، میرے بیٹے نے مارے تکلیف کے اور رونا شروع کر دیا۔ میں اسے چپ کرواتی، مگر اس کی چیخیں میرے دل کو دہلا رہی تھیں۔ وہ کسی تکلیف کے زیر اثر لگ رہا تھا۔ میں نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی، مگر اس نے پورے کلینک کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے ڈاکٹرنی صاحبہ نے مجھے پہلے بلا لیا۔ انہوں نے میرے بچے کی حالت دیکھی تو فوراً سے پہلے اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے کپڑے ہٹائے۔ بیٹے کی قمیض ہٹتے ہی میں نے دیکھا اس کی کمر پر سرخ رنگ کے دھبے تھے، جیسے کسی زہریلی چیز نے اسے کاٹ لیا ہو۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ بچے کو کسی زہریلے کیڑے نے کاٹا ہے، جس کی وجہ سے اسے سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی، کیڑے کے ڈنک میں زیادہ زہر نہیں تھا، بس تیزابیت کی وجہ سے بچے کو تکلیف ہو رہی تھی۔ خیر وقتی طور پر اس کا علاج کر کے انہوں نے مجھے ایک ٹیوب ہاتھ میں تھما دی، کہا کہ یہ اسے 3 وقت لگاتی رہنا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کوئی خطرے والی بات نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کو لے کر جیسے ہی میں کلینک سے باہر قدم رکھنے لگی، میری نظر سڑک کے دوسرے کنارے کھڑی اس عورت پر پڑی جو نہ جانے مجھے کب سے دیکھ رہی تھی، لیکن جب میری نظر اس پر پڑی تو میں یہ دیکھتے ہی ٹھٹک گئی کہ یہ تو وہی فقیرنی تھی جو اس دن میرے گھر آئی تھی۔ میں نے دیکھا وہ بغور مجھے دیکھ رہی تھی، اور پھر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ سڑک پار کرتی میرے پاس آ گئی۔ میرے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مکار سی ہنسی آ گئی، اور وہ اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہی بولی، میں نے کہا تھا نا اپنے شوہر سے طلاق لے لے، اب تو دیکھ لینا 3 دن میں تیرے بچے کو کیسی تکلیف ہوتی ہے اور یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اس نے زمین سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اپنے بیٹے کو ایک تکلیف میں دیکھ چکی تھی، اسے مزید تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس عورت کی کہی باتیں میرے ذہن کو پریشان کر رہی تھیں۔ اگرچہ بظاہر میں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا، لیکن اس دن کلینک سے اپنے سسرال جانے کی بجائے میں اپنے میکے واپس آ گئی۔ میرا دل پریشانی کے رہا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ عورت مجھ سے کیا چاہتی تھی اور ایسی باتیں کیوں کرتی تھی۔ مگر میں اماں ابا کے گھر آئی، مجھے کھل کر سوچنے کا موقع ملا تو مجھے اس کی باتوں سے خوف آنے لگا۔ میں نے اپنے اماں ابا سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ میرے سسرال سے فون آ گیا۔ میری ساس میری خیریت پوچھ رہی تھی۔ میں نے انہیں مختصراً سارے معاملے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، وہ بھی اپنے پوتے کے بارے میں بہت پریشان تھیں۔ میں نے اگرچہ انہیں ساری حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، مگر پریشانی ابھی باقی تھی۔ بہرحال میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جلد ہی اس بارے میں کسی سے ذکر کروں گی، اپنی امی سے مشورہ کروں گی اور پھر ہی کوئی قدم اٹھاؤں گی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ صبح اٹھتے ہی امی نے مجھے بتایا کہ مجھ سے کوئی عورت ملنے آئی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، اور میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ عورت مجھ سے ملنے میری ماں کے گھر بھی پہنچ جائے گی۔ وہ وہی تھی جو مجھ سے میرے سسرال میں یہ کہنے آئی تھی کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں ورنہ میرے بیٹے کی موت واقع ہو جائے گی۔ وہ اسی حلیے، اسی گرجدار آواز کے ساتھ میرے گھر تک آ گئی تھی۔ آج بھی اس نے مجھ سے وہی مخصوص باتیں کیں، لیکن اس کے لہجے کی گرج زیادہ تھی، جسے سن کر مجھے پریشانی ہوئی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ اگر رقم چاہیے تو مجھ سے مانگ لو، خدا کے لیے میرے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں منہ سے مت نکالو۔ میں نے اس کے آگے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تو تیرا بھلا چاہتی ہوں، اگر تجھے سمجھ نہیں آتا تو پھر قدرت کو اس کا کھیل کھیلنے دے۔ وہ عجیب سی آنکھوں میں چمک لیے بولی،
مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنے شوہر سے 3 دن کے اندر طلاق لے لے، تیرے بچے کی زندگی کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر تو نے اس سے زیادہ دیر کی تو میں نہیں جانتی کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا، پھر کوئی کچھ نہ کر سکے گا، تو کبھی بھی ماں دوبارہ نہیں بن سکے گی، اور تیرا شوہر وہ تو تجھ سے ویسے ہی بیزار ہو جائے گا۔ عورت کی باتوں نے مجھے اچھا خاصا ڈرا دیا تھا۔ ویسے بھی میرے شوہر کے رویے اور 3 سال اپنی ساس کے طعنے برداشت کرنے کے بعد میں ایک بے اولاد عورت ہونے کا دکھ درد اچھی طرح جان گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی اولاد کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے اس کے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اپنے شوہر سے خلا یا طلاق لے کر رہوں گی۔ اگر وہ طلاق آسانی سے دے دیں گے تو عدالت کا رخ نہیں کروں گی، لیکن اگر انہوں نے دیر لگائی تو میں ضرور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی۔ پر گھر میں جب میں نے اس بات کا ذکر کیا تو سب مجھ سے لڑ پڑے۔ ابو کا کہنا تھا کہ مجھے اپنی اولاد کو اپنے باپ کی خوشی اور اس کی شفقت سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ میری اماں تو اس بارے میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتی تھیں۔ بظاہر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، سب حیران تھے کہ میں اپنے شوہر سے طلاق کیوں مانگ رہی ہوں، جبکہ وہ تو میرے ساتھ اچھا رویہ رکھتے تھے۔ مجھے انہوں نے کسی قسم کی کمی نہیں لگنے دی تھی، مگر پھر بھی میری اس بات نے انہیں بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کرنے اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے ایک بار بھی ان کا سامنا نہیں کیا۔ میں بہت شرمندہ بھی تھی، مجبور بھی تھی، اور نہیں چاہتی تھی کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے میرے اور ان کے درمیان دل میں ایک نفرت کا پردہ حائل ہو جائے۔ میں اسے اچانک حادثے کی طرح ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے میرے پاگل پن، جنون اور خودکشی کی دھمکیوں کو دیکھتے ہوئے اسے 3 لفظ کہہ کر فارغ کر دیا۔ میری زندگی کا وہ سب سے دکھ بھرا لمحہ تھا جب 3 سالوں کی رفاقت کے بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ میری تو آنکھوں سے آنسو خشک نہ ہوتے تھے۔ میں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ گھر والوں کی ہمدردیاں میرے ساتھ نہیں تھیں، وہ تو مجھے ہی غلط سمجھ رہے تھے، اور سمجھنا بھی چاہیے تھا۔ بظاہر ان کے نزدیک طلاق کی کوئی وجہ نہیں تھی، یہ بس میرا ایک خوف تھا جس نے مجھے زندگی کے تپتے صحرا میں اکیلا اور تنہا چھوڑ دیا تھا۔ میرا بیٹا میری سسرال والے لے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی بددماغ ماں کے پاس اپنی اولاد نہیں چھوڑ سکتے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا، گھر والوں نے میرا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی عزیز تھی، میں اس کی جدائی تو برداشت کر سکتی تھی، لیکن یہ بات ہرگز نہیں سہ سکتی تھی کہ میرا بچہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ اس بات پر مجھے سب نے خوب لان تان کی۔ بہرحال میں اپنے گھر کی ہو کر رہ گئی، سارا دن اپنے کمرے میں پڑی اپنے معصوم بچے کو یاد کرتی رہتی۔ بالآخر میرے ماں باپ کو مجھ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے جا کر میری ساس سے بات کی، وہ بھی اپنے پوتے کو سنبھالتے سنبھالتے تھک چکی تھیں۔ ان کی ہڈیوں میں اب وہ دم نہیں رہا تھا کہ وہ ایک چھوٹے بچے کی شرارتیں برداشت کر سکیں۔ انہوں نے بھی اپنے جگر گوشے کو میرے حوالے کر دیا۔ بیٹے کو پا کر مجھے جیسے نئی زندگی ملی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ عورت کے لیے اس کی اولاد ہی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر میری عدت کو 4 مہینے گزرے تھے کہ میرے گھر میرے لیے ایک نہایت ہی امیر گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ یہ رشتہ اس قدر اچھا اور مناسب تھا کہ میرے ماں باپ کو بھی یقین نہیں آیا، ایسے کہ نہیں آتے۔ پھر میں تو طلاق یافتہ اور ایک بچے کی ماں تھی۔ جب میرے اماں ابا نے لڑکے کے بارے میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ نواب سکندر علی کا اکلوتا بیٹا میر علی ہے۔ میر علی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کا مالک تھا اور اس کے ساتھ زندگی کی ہر آسائش موجود تھی، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سکندر علی کے بیٹے میر نے میرا رشتہ کیوں بھیجا، جبکہ نہ وہ مجھے جانتا تھا اور نہ ہی میں نے اسے کبھی دیکھا تھا۔ پھر ایک طلاق یافتہ عورت سے اس کنوارے لڑکے کو شادی کرنے کی آخر ایسی بھی کیا الجھن تھی؟ خیر، میں تو اپنی بھابھیوں کے رویے سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ اگرچہ اپنے شوہر کی جگہ کسی دوسرے مرد کو نہیں دینا چاہتی تھی،
مگر اپنے بچے کی زندگی اور مستقبل کا سوچتے ہوئے مجھے اس شادی کے لیے حامی بھرنا پڑی۔ اگر میں اپنی بھابھیوں کے سہارے پر ہوتی تو میرے بچے کبھی بھی ایک صحیح، صاف ستھری اور خوشگوار زندگی نہ گزار سکتے۔ مجھے اس رشتے کو ہاں کہنا ہی پڑا۔ میرے ماں باپ نے بے دلی سے میرا نکاح کر کے مجھے میر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے اپنے سسرال پہنچی تھی۔ سسرال والوں نے میرے بیٹے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسے اپنی اولاد سمجھ کر پالیں گے۔ بس ان کے بیٹے کو میں پسند ہوں۔ اس کی یہ شرط تھی کہ وہ کسی طلاق یافتہ عورت سے ہی شادی کرے گا، کیونکہ وہ کسی بے سہارا عورت کا سہارا بننا چاہتا تھا۔ بس اسی لیے اس نے میرے گھر رشتہ بھیج دیا کہ شاید اس طرح اسے کسی مجبور، لاچار، غریب عورت کی محبت اور دعائیں مل جائیں۔ مگر یہ بات سمجھ سے بالاتر تھی۔ کوئی امیر زادہ صرف ایک عورت کی دعائیں لینے کی خاطر اس سے شادی کیوں کرے گا؟ بہرحال میں اپنے سسرال پہنچی۔ میری گود میں میرا بچہ تھا جسے سینے سے لگائے میں یہاں آئی تھی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر میں نے کسی چیز پر اعتراض نہیں کیا۔ جب یہ لوگ اتنے اچھے تھے تو میں کس بات پر اعتراض کرتی؟ سسرال میں قدم رکھتے ہی میرا سامنا ایک عورت سے ہوا جس نے مجھ سے میرا بچہ مانگا۔ نئی نویلی دلہن ہو، بیٹی اپنا بچہ مجھے دے دو، میں اسے سلا دوں گی، تم اپنے شوہر کو وقت دو۔ عورت کی بات سن کر جیسے ہی میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، وہی فقیرنی تھی جسے میں نے اپنے گھر میں کئی بار دیکھ لیا تھا۔ میرے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ اسی عیار مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیا ہوا؟ تم اس قدر حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو تمہارے بچے کا خیال رکھنے کا کہہ رہی ہوں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ پھر میری ساس نے خود ہی سے میرے بچے کو لے کر اس عورت کو دے دیا۔ وہ عورت بچہ لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ میرا بیٹا پوری رات کسی اور عورت کی آغوش میں رہے۔ کیا پتہ وہ اس کا خیال رکھے یا نہ رکھے، یہ سوچ کر ہی دل ہول رہا تھا۔ مگر سب کے تسلی دینے پر میں خاموش رہی۔ صبح اس عورت نے میرا بچہ میرے حوالے کر دیا۔ میں اس سے ساری حقیقت جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے اور اس کا میرے اس گھر سے کیا تعلق ہے، وہ کبھی میرا پیچھا چھوڑے گی بھی یا نہیں۔ لیکن اس سب کو پوچھنے کا موقع نہیں ملا۔ اگلے ہی دن وہ اس گھر سے غائب ہو گئی۔ میں نے سب سے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ سبھی نے مجھے مختلف باتیں بتائیں۔ کوئی کہتا کہ یہ اماں حجن ہے، کبھی کبھی آتی ہے، سب گھروں کا چکر لگاتی ہے، تو کوئی کہتا کہ وہ یہاں کی پرانی خادمہ ہے اور میرے شوہر سے اس کی خاص عقیدت تھی۔ میرے شوہر اس کو اپنی پیر و مرشد مانتے تھے اور اپنے ہر کام کے لیے اسی اماں سے دعا کرواتے تھے۔ خیر، باتیں کچھ تو میری سمجھ میں آ گئی تھیں، مگر میرے بچے، طلاق اور پھر اس شادی سے اس عورت کا تعلق سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی یہ بات بھول گئی تھی۔ 2-3 سالوں میں مزید 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا، میری ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا۔ میں بھی اس کی شکر گزار تھی کہ اس نے مجھ جیسی عورت کو سہارا دیا۔ میں اس کا خیال رکھتی، اس کے احسان تلے دبی رہتی، مگر اس کی محبت تھی کہ کم نہ ہوتی۔ میں خود کو خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی، مگر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے دل میں میرے شوہر کی محبت کو نفرت، بیزاری اور ظلم کے احساس سے دبا دیا۔ میر صبح صبح ہی اپنی زمینیں دیکھنے کھیتوں میں گئے، تب کسی نے ان پر حملہ کر دیا۔ زندگی کی آخری سانسیں لیتے جب وہ ہسپتال پہنچائے گئے تو ان کی چند گنی چنی سانسیں باقی رہ گئی تھیں۔ وہ شدید زخمی ہو چکے تھے، ان کے بچنے کے کوئی امکانات نہیں تھے، صرف زندگی کے چند گھنٹے باقی رہ گئے تھے۔ جب میں انہیں دیکھنے گئی تو یہ میرا ہی نام لے رہے تھے، مجھ سے کچھ کہنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹرز کی اجازت کے بعد جب میں میر کے کمرے میں پہنچی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ جڑے ہوئے تھے، وہ ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر پا رہے تھے، مگر مجھ سے معافی مانگنے والے انداز میں
ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ میرے جاتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتے روتے مجھ سے کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری زندگی میں بہت زہر گھولا ہے، میں ہی تنگ آ گئی تھی۔ قدرت کا کھیل تو دیکھو، اسی ہسپتال کے ایک وارڈ میں نے تمہیں اپنی ایک رشتہ دار مریضہ کے دھوکے میں دیکھا تھا اور میں تم پر دل ہار بیٹھا۔ میں نے ہی اماں حجن کو تمہیں ڈرانے دھمکانے بھیجا تھا، کسی بھی قیمت پر میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، مجھے معاف کر دو، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ انہوں نے روتے روتے ہاتھ جوڑ دیے، جبکہ میری آنکھوں سے دکھ، غصے اور غم کے آنسو نکلنے لگے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے اتنی بھیانک حقیقت چھپی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو ایک نظر دیکھا اور ان سے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ ان کی گردن ایک طرف کو لڑک گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ناطا توڑ گئے۔ میں تو ان سے نفرت بھی نہ کر سکی، ان سے اس بات کا بدلہ بھی نہیں لے سکی، گلہ بھی نہیں کر سکی، اور اب کیا گلہ کروں کہ مرنے والوں کے لیے صرف دعا کرنی چاہیے۔ ماں حجن کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ انہوں نے میری زندگی میں جو زہر گھولا اس کی کڑواہٹ اب تک میری یادوں میں موجود ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔